बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के अहम मसले की जानिब जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए मुल्क भर में मॉडल अदालतें कायम की जाएंगी। उनका ऐलान करना ही था कि मुल्क भर की जो वकला तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज बनी हुई हैं और उनका ये कहना है कि ऐसी किसी अदालत में पेश नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए ऐसे इक़दामात पर वकला बरादरी क्यों सरापा एहतजाज है। इस हवाले से हम बात करेंगे साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस काज़िम अली मलिक साहब से, रिटायर्ड जस्टिस हैं। तफसीली बात होगी और इसके साथ साथ प्रोग्राम में जिक्र रहेगा अफ़गानिस्तान में तालिबान की बदलती हुई हिकमत अमली का। वो क्या हिकमत अमली है ये औरिया साहब आपको बताएंगे, लेकिन बढ़ते हैं हम अपने पहले मौजू की जानिब जो है मॉडल अदालतें, जिस पर पूरी वकला तंजीमें, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तमाम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि 4 दिन में कौन सा इंसाफ होगा, कत्ल के मुकदमात का 4 दिन में फ़ैसला होगा। लेकिन आसिफ सईद खान खोसा साहब, जितना आप उनको जानते हैं हम भी जानते हैं, जब लाहौर हाई कोर्ट के वो जज थे उन्होंने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया और 116 अदालतें पंजाब में कायम हो रही हैं और उसके ज़रिए बहुत सारे केसेस का फ़ैसला कम वक्त में हुआ है। अब ये वकला तंजीमों की जानिब से इस मामले पर वावेला क्या कहेंगे? और आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ बुलाया है जस्टिस काज़िम अली मलिक साहब, ये जब जस्टिस फलक शेर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे तो जस्टिस साहब जो थे गुजरांवाला में जज थे, ठीक है, और ये इन्होंने तय किया था कि तमाम पुलिस वालों को बुलाया कि 3 दिन के अंदर हम कत्ल का फैसला कर लेंगे, इससे ज़्यादा लगते ही नहीं। और इनके खिलाफ 6 महीने वकला ने हड़ताल की थी। 6 महीने तक हड़ताल रही थी और इन्होंने वहाँ पेंडेंसी सारी ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वकला जो हैं वो तारीख देने के आदी होते थे, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ था। फिर ये भलवाल में पोस्ट हुए, भलवाल में इन्होंने सारा केस ख़त्म कर दिया, जितना भी पेंडेंसी ख़त्म कर दी। इनकी एक थ्योरी है कि अगर वाकई सही तौर पे इंसाफ हो तो पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा जज हैं उसमें से 50% जो है वो घर भेजने पड़ेंगे, लोड है ही नहीं। हमें तो बताया जाता है कि जजेस नहीं है, तो जज साहब मौजूद है, मेरे ख्याल में बात करती थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जज साहब, हम आपका जिक्र कर रहे थे कि आपने आज जी आपसे 2 साल पहले 3 साल पहले बड़ा तफसीली इंटरव्यू हमने लिया था, आपके साथ बात बड़ी गुफ्तगू हुई थी। आप ये बताइए कि ये जो इस वक्त पेंडेंसी की बात की जा रही है और जो वकला इस वक्त स्पीडी कोर्ट्स के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये जो हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? और ये साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा जज साहब, ये जो अभी मैंने बता रहा हूं कि ये जो जज साहबान जो हैं, जो चीफ जस्टिस साहब ने मॉडल कोर्ट्स का कहा है कि 3-4 दिन के अंदर ये केस खत्म कर दिए जाएं और आप उसकी एग्जाम्पल हैं एक ज़माने के अंदर, तो ये वकला की वजह क्या है कि ये लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों के खिलाफ हैं? और ये साहब, मैं वकला तंजीमों के बारे में तो नहीं, जी मैं तो कमेंट नहीं करता, लेकिन एक बात है, ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है और ये डिस्प्यूटेबल ही नहीं है। ठीक है, बदकिस्मती से काफ़ी देर से जो कोडिफाइड सिस्टम है ना जी, वो कोडिफाइड सिस्टम ऑफ जस्टिस, वो ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल भी नहीं है, ठीक है, वो फंक्शनल भी नहीं है। ठीक, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, मैं कोई ड्राइंग रूम का बंदा तो हूँ नहीं, मैंने तो फील्ड का बंदा हूँ। इसी शोबे में प्राइम टाइम ऑफ लाइफ मैंने गुजारा है और मैं तो अब फिजिकल फेग एंड पे मौजूद हूँ। तो एक्सपीरियंस बेस ये है कि अगर कोडिफाइड सिस्टम फंक्शनल कर दिया जाए, ठीक है, तो कोई पेंडेंसी का कोई सवाल ही कोई नहीं है। ठीक है, इस वक्त बदकिस्मती से मुझे नहीं पता किस ने तो सिस्टम चल रहा, ठीक है, जिसका किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा जज साहब, यहाँ पर मैं आपने एक जमाने में कहा था कि जो सिविल केसेस हैं जो कि जहाँ दाखिल किए गए हैं, इनमें से 75% केसेस हैं सिर्फ एक पेशी में फारग किए जा सकते हैं। जस्टिस साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही है।
جی بتائیے وہ کیسے آپ میں سمجھ لیا ہے آپ کی. جی 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 گزارش یہ ہے کہ یہ ایک رانگ پرسیپشن ہے قطعاً کہ جو ضابطہ دیوانی ہے سی پی سی ہے یہ شاید سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں نسلیں غرق ہو جاتی ہیں اور فیصلہ نہیں ہوتا. یہ شاید اس نظام کا قصور ہے یا سی پی سی کا قصور ہے اور کتاب کا قصور ہے. جی جی یہ شاندار نظام ہے, ضابطہ دیوانی کا سول کا شاندار نظام ہے. ٹھیک. سب سے پہلے جب کوئی سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی عدالت کی یہ ہے کہ جو ہی دعویٰ میز پر آئے, جج صاحب کے سامنے آئے, تو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, اسٹیچوٹری پروویژنز ہیں, مینڈیٹری پروویژنز ہیں کہ سب سے پہلے جج صاحب دیکھیں ویدر دی سوٹ از مینٹینیبل یا ناٹ. جی جی سب سے پہلے لمیٹیشن. ٹھیک. نمبر 2 کورٹ فیس ٹھیک ہے, ٹھیک. بارڈ بائی لا تو نہیں, ٹھیک. اس میں آؤٹ تو نہیں سول کورٹ کی. ٹھیک. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پروسیس جاری ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ بھی اسی زمین پر رہتے ہیں اور اسی کا حصہ ہیں, میں بھی. یہ پروویژنز بالکل متروک ہے. جو دعویٰ آپ لکھ لائیں, جو دعویٰ آپ لکھ لائیں, ٹھیک ہے, وہ انٹرٹین ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہاں میں کہتا ہوں لطیفے لکھ لائیں. جی جی وہ اس نے انٹرٹین ہونا ہے. یہ شاہی قلعے کا پچھلی دفعہ شاہی قلعے کا دعویٰ ہوا تھا. جی 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 لاہور میں مینڈیٹری انجیکشن کا دعویٰ چڑیا گھر کے خلاف, لاہور زو کے خلاف مینڈیٹری انجیکشن کے جو ہتھنی چڑیا گھر میں ہے اس کی شادی کرو. This suit was admitted for regular hearing and notices were issued to the zoo. جب اگر سول جج صاحب نے چڑیا گھر کی ہتھنی کی شادی بھی کرنی ہے تو پھر یہ مقدمے کیسے ختم ہو سکتے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آج کتاب کا مسئلہ تو یہ ہے, book is not at fault. ٹھیک. book is not at fault, system is not at fault, we are at fault. اچھا آپ نے جن کے سمک وہ آپ نے جج صاحب 3 دن کے اندر قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرتے تھے. یہ ذرا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ کیسے کرتے تھے, اور آپ نے گجرانوالہ میں پنڈینسی ختم کی, آپ نے بلوال میں ختم کی, آپ نے سرگودا میں ختم کی, آپ نے میاں والی میں ختم کی, اور آپ فارغ ہو جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد کہ کیس ہی کو نہیں ہوتے تھے. یہ کاظم علی کوئی غیر معمولی آدمی نہیں ہے. صحیح ہے. کاظم علی کوئی غیر معمولی آدمی نہیں ہے. جو کتاب پر عمل کرے گا وہی 3 دن میں فیصلہ کر لے گا. جو بک پر جائے گا, اس کا نام کاظم علی ہو, اس کا نام محمد رمضان ہو, یہ امٹیریل ہے. سوال تو یہ ہے کہ نظام کون سا, جو سسٹم کوڈیفائیڈ ہے اس نے آنا ہے. انگریز کے دور میں بلکہ 60 کی دہائی تک, 70 کی دہائی تک تمام کورٹس ماڈل کورٹس تھی. ٹھیک ہے. یہ میں تو ماڈل کورٹس جو کہہ رہے ہیں یہ انفیکٹ کوڈیفائیڈ سسٹم والی کورٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو تمام کورٹس ہی ماڈل کورٹس ہوتی تھی 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں. تو 3 دن میں فیصلہ ہو جاتا تھا مرڈر کا. اس وقت ساری عدالتیں ہی ماڈل تھی. ٹھیک. اچھا یہ وکلاء جو ہیں, پھر آہستہ آہستہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب کے سب سے زیادہ قانون کی فراہمی میں رکاوٹ بدقسمتی سے پھر ہمارے وکلاء ہی ہیں. اگر وہ اس پہ سپیڈی کورٹس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, جلد انصاف ملنے پر اعتراض کر رہے ہیں, تو ان کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے فضل سے سارے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا جی, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں کون ہے؟ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. پہلے کام تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ, انسیپشن تو نظام کی پیدائش تو ہو رہی ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. اس کے بعد آتی ہے انویسٹیگیشن, پھر پراسیکیوشن. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں جج صاحب. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں وکیل صاحب. یہ اتنے سٹیک ہولڈر ہیں, بلا خوف تردید ہر نے اپنا کام چھوڑ رکھا ہے. کام چھوڑنے کے بعد اس بیچاری کتاب کو بلیم کر رہے ہیں سارے مل کے کہ تمام بوجھ ڈال دیا کتاب پر. اچھا جیسا کہ پروسیکیوشن کو مجبور کر 3 دن والا کام 10 سال کرو.
ایک سیشن جج جو ہے یہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کو تو مجبور کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. ہیڈ ہوتا ہے اس وقت پوری اس کے جوڈیشل سسٹم کا وہاں پر. بات یہ ہے جو سٹیٹس کو سے یہ جو ہے نا جی سٹیٹس کو جو اس وقت اس سے جو ٹکرائے گا, جو اس سے ہٹے گا, جو کتاب پر جائے گا, پھر اس کے خلاف کئی قوتیں کھڑی ہو جائیں گی. پھر ہر کوئی آدمی یہ مصیبتیں نہیں مول نہیں لے سکتا, وہ تو لینا چاہتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیشن جج کو آپ کیا, فرض اگر پر ایک جج ہے, سیشن جج ہے قصور کا, ظاہر بات ہے پروسیکیوشن جو ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن جو ہے, اس کے بعد بار جو ہے, یہ تینوں کا وہ ایک قسم کا سربراہ ہوتا ہے, جوڈیشل سسٹم کا ہیڈ ہوتا ہے. وہ اس کو کیا کرنا چاہیے اس وقت, آپ ذرا بتائیے گا. میں تو سمپل بتا رہا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. کہ سیشن ٹرائل کو سیشن ٹرائل کے طور پر لیں, سیشن ٹرائل کو خسرہ گرداوری کی درخواست کی درستی نہ بنائیں. نمبر 1 تو یہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر انویسٹیگیشن پور, ڈیفیکٹو, ڈس آنیسٹ, تین بیماریاں ہیں. کہیں ڈس آنیسٹ ہے, کہیں پور ہے, کہیں ڈیفیکٹو ہے. ٹھیک ہے. جب انویسٹیگیشن ہے کلیکشن آف ایویڈنس, ٹھیک, جب انویسٹیگیٹر کو لیگل ایویڈنس کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو کہ what is evidence and what is not evidence, ٹھیک ہے, آپ یقین جانے کہ کوئی اچھا ایک اور یہ صاحب حادثہ ہو گیا سوسائٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے, کچھ عرصے سے ہمیں ایک بیماری لگی ہے, ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, صحیح, واہ. اب اس بیماری کا علاج کون کرے؟ ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. ہاں جی, یہ مسئلہ ہو گیا ہے. کوئی پرابلم سرے سے نہیں, کوئی انویسٹیگیشن سے ہی سائزیبل نمبر میں the cases are being destroyed at investigation. بالکل درست فرمایا, بالکل درست فرمایا, میں رہا اس میں, مجھے پتا ہے. تباہ کر پریکٹیکلی, اور یہ صاحب اکوٹ کر دیتے ہیں. صرف جج صاحب کے ذمہ بدنامی آتی ہے اونلی. ٹھیک, صحیح. اور لے مین سمجھتا ہے کہ پولیس نے ڈاکو اور بدماش پکڑا, جج نے چھوڑا. ٹھیک ہے. جب جج صاحب کس کو بتانے جائیں, کس لاؤڈ سپیکر پر اعلان کریں کہ میں نے بدماش کو نہیں چھوڑا, اس کو تو انویسٹیگیٹر نے چھوڑا ہے. ٹھیک, ٹھیک. یہاں پراسیکیوشن والے اپنا کام جو ہے, جو کیس اس قابل ہی نہیں ہے کہ کورٹ میں جج کے سامنے رکھا جائے, اس کو فارورڈ کیوں کر رہی ہے پراسیکیوشن؟ ٹھیک, بالکل. اچھا, کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے, ظاہر بھائی ایک تو پولیس اپنی ڈسپلن وہ تو کرتے نہیں, ظاہر بات ہے ملے ہوتے ہیں, کوئی ایسا جوڈیشل لیول پہ قانون بنانے کی ضرورت ہے یا آلریڈی موجود ہے کہ پروسیکیوٹر کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے؟ ایسے ہے نا جی, اب جج صاحب جو ہیں وہ نہ ملزم کے ساتھ ہے نہ مدعی کے ساتھ ہے. اب the judge is not expected to assume the role of prosecutor. صحیح بات. He is not expected to assume the role of investigator. ٹھیک. اگر وہ اپنے ڈومین سے نکل کر پراسیکیوشن کا بھی انچارج بن جائے, انویسٹیگیشن ایجنسی کا بھی بن جائے, تو پھر وہ اپنے جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے اور جو اس کا جاب ہے وہ اس سے تو پھر. اچھا, ایک اور چیز جو ہے جو ہمارے ہاں, اچھا ابھی بعد آپ پوچھیں گے, میں اگلا ایک سوال آپ کا رکھتا ہوں کہ ایک جو ہوتا ہے نارملی ایک تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں ہمیں ریلیف نہیں دیتے, یہ عموماً وکلاء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم جا رہے ہیں بریک پہ, اس کے بعد انشاءاللہ بریک لے رہے ہیں. جج صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں اور جتنے سوالات اوریہ صاحب نے بھی اٹھائے ہیں اور جن امور کی نشاندہی جج صاحب نے کی ہے اس میں سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں اور بریک کے بعد جج صاحب سے پوچھیں گے, بڑی اہم گفتگو آج کر رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جوڈیشل سسٹم کی اور ماڈل عدالتوں پر وکلاء کے اعتراضات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک صاحب. ان سے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم گفتگو جاری تھی اور ایک سب سے اہم سوال جج صاحب کہ جو سٹے آرڈر دے دیے جاتے ہیں ذرا سی بات پر, اس کے اوپر آپ کا کیا سٹینس؟
یہ بھی اسی طرح کی صورت حال ہے کہ جس طرح جو سوٹ مینٹینیبل بھی نہیں ہے، جہاں کاز آف ایکشن بھی نہیں ہے، بارڈ بائی لا بھی ہے، کورٹ فیس بھی ڈیفیشنٹ ہے، جو بغیر دیکھے بھالے انٹرٹین ہو رہا ہے، تو اسی طرح دینا ہے، خواہ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو۔ جب نظام کتاب کی بجائے رواج پر چل رہا ہو، سہولیات پر چل رہا ہو، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا یہ جو آفیسر میں تو انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اور مجھے بے شک جو میٹر کرتے ہیں مجھے بلا لیں، میں اگر صبح کل کتاب کا نظام نافذ کیا جائے، تمام سپیشل کورٹس کو ابالش کر دو، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کی ضرورت ہے، نہ بینکنگ کورٹ کی ضرورت ہے، نہ سپیشل جج اینٹی کرپشن کی، جو یہ اتنی خصوصیت تمام ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو سیشن کورٹ میں ہیں ان کورٹس کو کتاب پر کریں، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایک سپیشل کورٹ، پھر اس کے اوپر اور سپیشل کورٹ، پھر اس کے اوپر اور سپیشل کورٹ، میں کہہ رہا ہوں جب تک کتاب پر نہیں جاؤ گے 100 اور سپیشل کورٹ۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ذرا سا شیئر کریں کہ آپ نے گجرانوالہ میں کتنی جلدی ختم کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پریکٹیکلی آپ کر چکے ہیں، بلوال میں کیسا ممکن ہوا تھا، آپ بتائیے گا ذرا۔ یہ میں تو گزارش یہ کرتا ہوں پھر کہیں خود ستائی میں نہ آ جائے۔ نہیں بسم اللہ، خود ستائی نہیں، یہ پوری قوم 22 کروڑ قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیشن جج ایسے ہونے چاہیے۔ جی جی یہ مجھے معاف کر دینا۔ بسم اللہ۔ آپ انسپیکشن رکھ لے، آنریبل ہائی کورٹ گجرانوالہ تھا، جی جی اس پیریڈ کی انسپیکشن کر لی جائے، ٹھیک، 600 مقدمہ قتل 1 سال میں فیصلہ ہو گیا۔ واو، 600۔ ٹھیک۔ لیکن جج صاحب اس کے اندر جو سوال اٹھتا ہے، یا جو وکلاء حضرات بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید اگر 4 دن کے اندر کسی قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو تو شاید انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اس کے اوپر کیا سٹانس ہے، کیا جواب ہے آپ کا کہ 4 دن کے اندر جو فیصلہ ہوا اس کے اوپر جو فریقین تھے کیا وہ مطمئن ہوئے یا ان کے سوالات پھر باقی رہے؟ انصاف کے تقاضے کہیں درمیان میں ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ قتل کا کیس 10 سال ہو گئے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں؟ 10 سال سے، اور مقتول کے وارث اور مقتول کی بیوہ تاریخیں بھگت رہی ہے، یہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے۔ بات اس کے درمیان ہے، یہ بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ 3 دن مسلسل سماعت کی جائے، آج کل پرسوں کیس رائف ہو گیا، جج صاحب کے بھی ذہن میں فریش ہے، وکیل صاحبان کے بھی ہے، پراسیکیوٹر کے بھی ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت ایک گواہ شکریہ، لکھا گیا ہے 2 سال پہلے۔ بہت شکریہ جج صاحب، بہت قابل عمل قسم کی انہوں نے تجاویز بھی دی ہیں اور واقعات سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے جج صاحب کو ہم ایک دفعہ پورا سیشن کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ آج سے 3 سال پہلے ایک اور چینل میں تھا، میں کیا تھا، اور انہوں نے ایک ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ میں جب جاتا تھا میں وہاں جا کے پروسیکیوشن کو بلاتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں دوسری مہلت نہیں دوں گا، آپ ایس پی صاحب آپ اپنے بندے کو بھیجیں اور گواہ کو حاضر کریں۔ یہ نہیں کہ آج پولیس والے کے جو گواہ ہے اس کو پیچش لگا ہوا ہے تو کل اس کو دل کا مرض ہے تو ہے، اور وکیل۔ اچھا حالت یہ ہے، انہوں نے کہا کہ سول جج کے مثلا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایسے مقدمہ ایک بندے نے کیا ہوا ہے کہ میں مغل خاندان سے تعلق کرتا ہوں، یہ شاہی قلعہ میرا ہے، اور 20 سال سے وہ کیس چل رہا ہے، وکیل بھی پیسے لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، وہ ہتھنی والا جو ایسے لاتعداد کیسز ہیں انسٹیٹیوشن کر دیا۔ مزہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جج نے دیکھنا نہیں ہوتا، وکیل اپنی فیس لیتا رہتا ہے، وہ کام چلتا ہے۔ لیکن اوریہ صاحب ایسے بھی کریکٹر رہے ہیں یہاں پہ وکلاء کے اندر کہ وہ صرف اپنی مشہوری کے لیے ایسے کیسز لے کے عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ تو چلو، اس کا بھی تو کرائٹیریا بننا چاہیے۔ آپ ختم کریں نا، آپ جج بنے نا، آپ وکیلوں کے دوست مت بنے نا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک یہاں پر ایک کیس تھا، اس میں ڈیلی کی بنیاد پہ اسٹے آرڈر دیا جاتا تھا، پورا مشہور کیس ہے،
کہ ڈیلی ہر روز اسٹے آرڈر دیا جاتا تھا اور 2.5 سے 3 سال تک دیا جاتا رہا. کس حوالے سے وہ بتا ایک آکٹرا کا کیس تھا. اچھا. ایک بندے نے جو تھا غلامی کا چنگی چھینے، چنگی لاہور کی چنگی جو تھی وہ لے لی تھی. اچھا. تو اس کے خلاف جو اصل بندہ تھا وہ چلا گیا تھا. اس نے کہا تھا یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ اصل میں مجھے ملنی چاہیے تھی کیونکہ میں پہلا پرانا ہوں، مجھے 10% کا. اب وہ ڈیلی اس کو امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے اسٹے دے دیا ہوا تھا. اب وہ ڈیلی جو ہے وہ جو کماتا تھا وہ کئی گنا زیادہ تھا اس سے جو ٹھیک. وہ ڈیلی اسٹے کئی سالوں تک اسٹے ہوتا رہا. میں جج کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑا نام ہے اس وقت، بہت بڑا حضرت صاحب ہیں، ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ تاریخ کا واقعہ ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک جج، وکیل، پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن، ان چاروں نے مل کے انصاف کا کلا کما کر دیا. ان کو کون ٹھیک کرے گا اگر جج اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو گیا ہے جیسے انہوں نے اس کو تو عمران خان کرے نا جو بیٹھا ہوا ہے، پروسیکیوشن کو جو ٹھیک کرے، طریقہ انصاف جو کہتا ہے، جو طریقہ انصاف کہتا ہے، وہ آئی جی کو کہے نا بیٹھے کہ تمہارا کیسے. دیکھیں میری بات سے، ہمارے جب زمانے میں آئی جی کو چینج کر دیا، دور کی بات نہیں، یہ ابھی 30 سال پہلے کی بات ہے نا. پروسیکیوشن اگر کیس ہار جاتی تھی نا تو ایس پی اس کی اے سی آر خراب کر دیتا تھا. پروسیکیوٹر نہیں ہوتے تھے، یہ پولیس کے ڈی ایس پی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے پہلے دفعہ میں کیس کرنے آیا تو پولیس کا ڈی ایس پی آیا، ایسے اس کو لا آتا تھا، میں لا گریجویٹ تھا. یہ معاملہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا چاہیے. چلیں اور یہاں بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا، جہاں طالبان نے اپنی حکمت عملی چینج کی ہے. وہ کیا حکمت عملی ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. کیا رہا ہے. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی. اس رپورٹ کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے. وہ کیا حکمت عملی تبدیل ہے اور یہ صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ڈوئل کھیل رہا تھا. وہاں مذاکرات میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ افغان حکومت کو ساتھ میں لاؤ اور ان کو بٹھاؤ، مذاکرات بٹھاؤ. بٹھایا بھی ہم نہیں افغان حکومت کو نہیں، وہ کچھ تھوڑا سا ایسا چھوٹا سا ایسا اس کا مین نہیں آیا تھا کیونکہ طالبان نہیں مانتے ہم نہیں بیٹھیں گے. وہ کہتے کہ نہیں اصل پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے اب دیکھیں افغان گورنمنٹ اگر امریکہ نہ چاہے تو کیا اپنی ان کے طالبان کے اینٹی طالبان وزیر دفاع لگا سکتے ہیں؟ امپاسبل. وہ اپنا وزیر اپنا خارجہ لگا سکتے ہیں یا وزیر انٹیریئر جو تھا داخلہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا. تینوں بدلے، خاص طور پہ بدلے اور ایک ریٹورک بنایا کہ ہم تو افغان ہیں تو ہم اس طرح سرنڈر نہیں کریں گے. اور یہ ان کو کہا کہ تم جتنی زیادہ طالبان کو دبا سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو، ان پہ حملے کر سکتے ہو، کرتے رہو. اور وہ پیچھے اب طالبان نے بجائے اس کے کہ ان سے لڑنے کے، طالبان نے باقاعدہ امریکن سپاہیوں پہ حملہ کیا. اور سب سے بڑا آفینسو جو بگرام والا ہوا ہے، 7 جو جس میں مارے گئے تھے، وہ تو امریکہ جو ہے ٹریمل کر کے رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ پیس ٹاکس اور فلانا اور پھر اب وہ کہتے ہیں 2 ہی بیسک چیز تھے. ایک تو یہ تھے کہ وہ چاہتے ہیں، طالبان چاہتے ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، اور امریکہ بھی چاہتا ہے. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بعد میں یہ زمین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ بنیادی چیز تھی. امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جاتے ہوئے ایک بدترین لڑتا جھگڑتا افغانستان چھوڑ کے جائے، جیسے اس سے پہلے روس نے چھوڑا تھا، امریکہ نے چھوڑا تھا، امریکہ نے خود چھوڑا، امریکہ نے چھوڑا. لیکن سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو لڑنے والے تھے نا، جو گئے تھے، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے. اس وقت پورے کے پورے جو افغانستان ہے وہ طالبان کے ساتھ متحد ہے. آپ کے جو دودھ پینے والے مجنو ہیں نا، جو عبداللہ سے لے کے اور دوستم اور یہ اور وہ، یہ چند منٹ لگائیں گے آپ کو خود ریفیوج دینے. امریکہ بھی کو پتہ ہے کہ ہم پیچھے، جس دن امریکن جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ پیچھے ہٹ گئی، اس دن تو قابل انسامیہ جو ہے ایسے گرے گی جیسے تاش کے پتے کے ہاؤس آف کارڈز گرتا ہے. تو اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ امریکہ ایک تو یہ چاہ رہا ہے کہ دوسرا امریکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سبق سکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، طالبان چھوڑ دیں گے، ہم طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیں گے. اس کی رکاوٹ کون سی بن رہی ہے؟ یہ انتظامیہ. اور پیچھے کون ہے؟ انڈیا چاہتا ہے، تھوڑا بہت ایران بھی چاہتا ہے اپنا انٹرسٹ کو وہاں پر واچ کرنے کے لیے. تو یہ دونوں طاقتیں چاہ رہے تھے. اب وہ چاہتا ہے امریکہ کہ کم سے کم یہ بھی ہماری کوئی ایک تو مانے گا نا کہیں نہ کہیں
یار نہ مانیں گے تو ہم پیچھے نکل جائیں گے. اچھا جو حملے ہو رہے ہیں جو انہوں نے آپریشن شروع کر رکھا ہے طالبان نے, اب اس کا نشانہ جو ہے وہ امریکن فوجی نہیں ہے, افغان فوجی ہیں. یہ الفتح, اور انہوں نے اس کا نام بھی الفتح رکھا ہے, یہ پہلی دفعہ الفتح رکھا ہے انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم جیتیں گے اور ٹل دا اینڈ جیتیں گے. اور وہ جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکنز پیچھے سے نکل گئے تو طالبان تو صرف چند گھنٹوں میں کابل پہ جھنڈا لہرا دیں گے. یہ تو وہی فوج ہے نا اوریا صاحب جس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے امریکنز نے, 3.5 لاکھ فوج, 3.5 لاکھ ٹریننگ وہاں ہوئی ہے. امریکہ تو دنیا کی بہترین فوج, بھارت جا کے ٹریننگ دیتا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ 2 فوجیں امریکہ کہتا تھا ہم نے وہ بنائی ہیں کہ ایسی فوج جو ہے کبھی نہیں بن سکی, ایک عراق کی اور ایک افغانستان کی, دونوں ہی بڑی ذلیل اور رسوا ہو کے مارے. عراقی فوج کو تو پتہ ہی نہیں چلا, اور دوسری یہ جو ہے دونوں اس کا بھی پتہ نہیں چلا, اس کا بھی نہیں پتہ چلا. ختم کا 70% پہ طالبان کا فوج ہے کہاں وہاں ان کی اصل چیز. لیکن اور یہ سب بات یہی ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑتا جھگڑتا افغانستان اب نہیں چھوڑیں امریکہ جانا چاہتا ہے, اب نہیں چھوڑ سکتے. تو کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے نا ان کو ہم یہی ان کو نپ دا ایول ان دا بٹ یہی دفن کرتے ہیں تاکہ جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے, جس نے نکلنا ہے نکل جائے. ٹائم لائن کیا ہے اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جولائی تک انہوں نے اس کو وائنڈ اپ ہو جائے گا سارے کا سارا. اور جولائی تک جو ہے بھارت میں انتخابات مکمل ہو جائیں گے اور پاکستان کا بجٹ بھی آ جائے گا, عمران خان کا بھی پتہ چل جائے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جولائی پر منحصر ہیں. آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں, کل نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.